प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स अबव। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो। और इसके लिए हम दो हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम कुलसियों के खत में से उसके तीसरे बाब और उसकी पहली दो आयत पढ़ेंगे। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन की चीज़ों के। आमीन। दूसरा हवाला हम फिलिपियों का खत उसका तीसरा बाब और उसकी 19वीं आयत देखेंगे। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया के चीज़ों के ख्याल में रहते हैं। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन, सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स अबव, आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो। और आज हम इससे जानेंगे कि पौलुस रसूल का आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहने का क्या मतलब है। और जब हम आलम बाला की बात करते हैं तो आलम बाला से जो मुराद है ऐसा आलम जो सब आलमों से बुलंद तरीन है, बालातर है। और इस आलम पर किसी की रसाई जो है वो खुदा की मर्जी के बगैर नहीं है। और आलम बाला से मुराद आसमान है, हेवन है। लेकिन ये सिर्फ आम आसमान नहीं, बल्कि वो आसमान है आलम बाला जहां पर खुदा का तख्त है, जहां पर खुदा के फरिश्तगान है, जहां पर रास्तबाजी ही रास्तबाजी है। और जब हम नए अहदनामे को स्टडी करते हैं तो हमें बाइबल मुकद्दस जो है वो तीन आसमानों के ताल्लुक से जो है वो बताती है। और क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में जो तीन आसमान हैं इनका हमें अलग अलग तौर से पता होना जो है वो जरूरी है। अगर हमें पता होगा तो फिर ही हम आलम बाला को जो है वो बड़े अच्छे तौर से जान सकते हैं कि आलम बाला आसमान जो है वो क्या है। जैसे मैंने पहले बताया, ये महज आसमान नहीं है, बल्कि ये वो आसमान है जहां पर खुदा जो है वो तख्त नशीन है। उसका जो है वो मुस्तकिल उसका घर है। और आज हम इसके ताल्लुक से जो है वो देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे कि आसमान आलम बाला का ख्याल, उसकी चीज़ों का ख्याल हमें कैसे करना है। और जब हम तीन आसमानों की बात हम करते हैं तो पहला आसमान जो है वो हमारी ज़मीन से ऊपर से जो है वो शुरू होता है। इसमें अर्थली एटमॉस्फेयर है। जो दूसरा आसमान, इसमें हम चांद सितारों, स्पेस को जो है वो देख सकते हैं, जिसमें चांद सितारे हैं, जिसमें सूरज। आलम अरवाह के ताल्लुक से भी हम जानते हैं कि आलम अरवाह जो है वो क्या है। आलम अरवाह जो है उसका मतलब है रूहों का आलम, जिसके हम दो पोर्शन देखते हैं। एक पीसफुल प्लेस है और दूसरा पोर्शन जो है वो अजाब का है। और इस पीसफुल प्लेस के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस इसको बाप इब्राहिम की गोद से जो है वो तशबीह देती है। इसका ये मतलब नहीं कि बाप इब्राहिम जो है वो रूहों को अपनी गोद में जो है वो बिठाता है या उनको ले लेता है। और इसके ताल्लुक से हमने गरीब लाजर और अमीर आदमी के ताल्लुक से हम बड़ी डेप्थ से जानते हैं कि जब वो मरा, दोनों मर गए, तो लाजर गरीब रास्तबाज था, वो बाप इब्राहिम की गोद में, और अमीर जो था वो आलम अरवाह में गया, लेकिन बाप इब्राहिम की गोद में नहीं, बल्कि वो अजाब में अपने गुनाहों की वजह से क्या। ये जो बाप इब्राहिम की गोद है
یہ تشبیہن یوز ہوتی ہے. اس سے مراد ہے کلوز ٹو ابراہم، یعنی جہاں پر ابراہم ہے وہاں پر. اور جہاں پر ابراہم ہوگا، یاد رکھے وہ پیسفل ہی پلیس ہوگی، کیونکہ وہ ایماندار تھا، ایمانداروں کا باپ ہے، اور وہ عذاب والے پورشن میں نہیں بلکہ پیسفل پلیس میں ہی ہوگا، اس لیے اس کو باپ ابراہم کی گود کہتے ہیں. اور یہ خداوند یسوع مسیح کے کفارہ دینے سے پہلے روحیں عالم ارواح میں جاتی تھیں، راس بازوں کی، اس پیراڈائز میں. لیکن خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے بعد اب وہاں پر روحیں جو ہیں وہ نہیں جاتی. اور اس کا ایک وجہ یہ تھی کہ راس باز جتنے بھی خداوند یسوع مسیح سے پہلے آئے نبی، پروفٹ یا راس باز جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے راس بازی میں تو زندگی بسر کی، لیکن آدم کا گناہ ان کے اندر تھا، اور یہ گناہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے کفارہ سے جو ہے یہ جو ہے ختم کیا گیا. اور خداوند یسوع مسیح کے کفارہ سے پہلے راس بازوں کی روحیں جو ہیں وہ عالم ارواح کے فردوس میں، پیراڈائز میں، ابراہم کے پاس اس سے کلوز جو تھی وہ ہو جاتی تھی. لیکن وہاں پر ایک جو پورشن تھا وہ عذاب کا ہے، جہاں پر آج بھی روحیں جو ہیں وہ عذاب میں جو ہیں وہ جاتی. اور تیسرا آسمان جس کے تعلق سے پولس رسول کہتا ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو 14 برس گزرے کہ یکا یک تیسرے آسمان پر اٹھایا گیا. اور وہ پھر کہتا ہے کہ یکا یک فردوس میں وہ پہنچ گیا، اور اس نے ایسی باتیں سنی جو آدمیوں کو کہنا جو ہے وہ روا نہیں ہے. تو یہ پولس رسول جس شخص کے تعلق سے کہتا ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، یہ شخص اگر آپ پورا باب پڑھیں، 2 کرنتھیوں اس کا 12واں باب، تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ شخص جس کو پولس رسول جانتا ہے یہ کون تھا. یہ پولس رسول خود تھا. وہ اپنی ہی بات کر رہا ہے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا. تو بات جو پولس رسول کر رہا ہے کہ یکا یک تیسرے آسمان کا مطلب ہے عالم بالا، جہاں پر جو ہے وہ خدا جو ہے وہ تخت نشین ہے. پولس رسول اس کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ تیسرے آسمان پر، یعنی خدا جہاں پر ہے وہاں پر وہ پہنچ گیا. اور اس کا یہ مطلب ہے پولس رسول اپنی لائف میں جو ہے وہ تیسرے آسمان پر، اس کو رویا میں، بدن میں، یا وہ مر گیا تھا پھر زندہ ہوا، خدا نے اس کو کیا، وہ تیسرے آسمان پر پہنچایا گیا. اور اس کو سارا ویژن، اس کو ساری پکچر جو تھی وہ آسمان کی، تیسرے آسمان کی جو تھی وہ دکھائی گئی. اور وہ کہتا ہے کہ اس کا کہنا جو ہے آدمی کو روا نہیں ہے. یعنی تیسرا آسمان، پولس رسول عالم بالا کی بات کر رہا ہے کہ یہ تیسرا آسمان جو ہے وہ عالم بالا ہے. اور یہ تیسرا آسمان جو ہے اس کو عالم بالا کی فردوس بھی کہتے ہیں. یعنی فردوس، اب جو فردوس ہے وہ عالم ارواح میں نہیں ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے کفارے کی وجہ سے عالم بالا پر جو ہے وہ موجود ہے. یہ کلوز ٹو گاڈ ہے، یہ کلوز ٹو جیسس ہے. یعنی ایسی فردوس جس میں خداوند یسوع مسیح خود موجود ہے، ایسی فردوس جہاں پر جو خدا کا تخت ہے وہ موجود ہے. خدا جو ہے وہ تخت نشین ہے، جہاں پر اس کے لشکر، آسمانوں کے لشکر، فرشتگان، کروبیم، سرافیم جو ہیں وہ اس کی حمد کرتے رہتے ہیں. یہ تیسرا آسمان ہے. اور اب خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے بعد جب اس نے ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ دھو دیا ہے اپنے خون سے، ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دیا ہے، تو اب راست بازوں کی روحیں جو ہیں وہ عالم ارواح کے فردوس میں نہیں بلکہ
عالم بالا کے فردوس میں جو ہے وہ جاتی ہیں، اور لکھا ہے کہ راست بازوں کی جو روحیں ہیں وہ خدا کے تخت کے سامنے قربان گاہ کے نیچے جو ہیں وہ آرام میں ہیں، وہ وہاں پر پیس میں، سکون میں ہیں۔ اور یہ عالم بالا ہے جہاں پر خدا جو ہے وہ رہتا ہے، جہاں پر خدا کا بیٹا اس کے دہنی طرف جو ہے وہ تخت پر بیٹھا ہے، اور خدا کے فرشتگان اس کی حضوری میں، اس کے سامنے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ 4 جاندار وہاں پر موجود ہیں جو خدا کی حضوری میں سجدے میں گر جاتے ہیں، ہاللویا کے نعرے لگاتے ہیں۔ 24 بزرگ وہاں پر موجود ہیں۔ یہ جو آسمان ہے، یہ جو پلیس ہے، یہ عالم بالا ہے۔ یہاں پر دنیا کو ایکسیس نہیں حاصل، یا دنیا کے لوگ اس جگہ پر نہیں جا سکتے اور نہ ہی جانے کا تصور کر سکتے ہیں۔ یہ جو جگہ ہے یہ راست بازوں کو اس کی ایکسیس دی گئی ہے، یعنی راست باز لوگ، ایماندار، پرہیزگار، جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے عالم بالا پر جا سکتے ہیں۔ اور راست باز جو مر جاتے ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ عالم بالا پر جو ہیں وہ خداوند کے فضل سے، خداوند یسوع مسیح کے کفارے کی وجہ سے اب جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں۔ یہ فضل جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر ہوا ہے۔ اور استفنس اس کے تعلق سے کہتا ہے، جب ہم اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جب اس کو سنسار کیا جا رہا تھا تو وہ روح سے مامور ہو گیا، اس نے خدا کا جلال دیکھا اور خدا کے بیٹے کو اس کے دہنے طرف بیٹھے ہوئے دیکھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا ہوا خدا اور یسوع مسیح کو اس کی دہنی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح جو عالم بالا پر اس کو دکھائی دیا، یعنی عالم بالا اس پر کھل گیا، خدا نے کھول دیا، اور وہ خدا کے تخت کو دیکھنے لگا، خداوند یسوع مسیح کو اس نے دیکھا۔ یعنی عالم بالا کے لیے اس کی جو نظروں کو، اس کی آنکھوں کو کھول دیا تاکہ وہ جو ہے استفنس عالم بالا کا جلال جو ہے وہ دیکھ سکے۔ اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو کھڑا ہوا دیکھا، یعنی وہ استفنس کو جو سنسار کیا جا رہا تھا، جو مر رہا تھا، خداوند یسوع مسیح اپنے تخت سے کھڑا ہوا تاکہ وہ اپنے بندے کو جو ہے عالم بالا پر ویلکم کر سکے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کو ویلکم کرتا ہے جو راست بازی کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو راست بازی کی وجہ سے، اس کی گواہی، خوشخبری دینے کی وجہ سے ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ وہ ان کو آسمانوں پر ویلکم کرتا ہے، عالم بالا پر ویلکم کرتا ہے، اپنی بادشاہی جو آسمان پر ہے ان کو ویلکم کرتا ہے کہ وہ خوش آمدید، ان کو کہتا ہے کہ وہ آسمانوں میں جو ہے وہ اب داخل جو ہے وہ ہو رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے۔ اور عالم بالا کو ہیون آف ہیونز بھی کہتے ہیں، آسمانوں کا آسمان، ایسا آسمان جو سب آسمانوں سے جو ہے وہ بالا تر ہے۔ اور اس جگہ پر خدا، اس کا بیٹا پاک روح اور فرشتگان جو ہے وہ رہتے ہیں۔ اور پالوس رسول انہی چیزوں کے تعلق سے وہ ڈیوائن ڈائریکشن دیتا ہے کہ ہمیں عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہنا ہے۔ یہ ڈیوائن ڈائریکشن پالوس رسول اپنے خطوط میں دیتا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ آسمانی مقاموں پر لگا ہو، ہمارے ذہن کے اندر آسمان اور آسمان کی چیزوں کا خیال جو ہے یہ پایا جائے۔ یعنی ہمیں اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو
اس طرح ٹرین کرنا ہے، اس طرح اس کو بنانا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر جو خیال ہو وہ آسمان اور آسمانوں کی چیزوں کا۔ جب ہم آسمان کا خیال اپنی زندگی میں کریں گے تو اس کا مطلب ہے آسمان سے مراد ہے خدا کی بادشاہی کا خیال، اور جب ہم ہیونلی تھنگس کی بات کریں گے، عالم بالا کی چیزوں، آسمان کی چیزوں کی بات جب ہم کریں گے تو اس سے مراد وہ سب چیزیں، وہ سب شخصیات جو آسمان پر جو ہے وہ موجود ہیں، ان کے خیال میں رہنا ہے۔ یعنی ہم نے اپنا مائنڈ آسمانی خیالوں کے اوپر جو ہے ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ کرنا ہے، تاکہ کوئی دنیا کا خیال، کوئی زمینی خیال ہماری زندگی میں نہ آ سکے۔ یاد رکھیں، آسمان اور زمین یہ دونوں الگ الگ جہان ہیں، الگ الگ پلیسز ہیں، یہ دونوں آپس میں جو ہیں وہ کبھی مل نہیں سکتے۔ اور جب زمین کی بات کرتے ہیں تو زمین سے مراد ہم دنیا کی بادشاہی کو لیتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا بادشاہ، دنیا کا سردار جو ہے وہ اس جہان کا ابلیس، اور خداوند یسوع مسیح نے بارہا یوحنا کی انجیل میں اس کو کہا کہ اس دنیا کا سردار، اس دنیا کا بادشاہ، اس دنیا کی بادشاہی جو ہے یہ ابلیس کی ہے۔ یعنی آسمان، عالم بالا اور یہ زمین جو ہے یہ کبھی مل نہیں سکتے، کیونکہ آسمان پر راست بازی ہے، پاکیزگی ہے، گناہ کا کوئی عنصر بھی ہمیں نہیں ملتا۔ وہاں پر تخت ہے، خدا کا بیٹا ہے، پاک روح ہے، اور خدا کے فرشتگان ہیں جو پاکیزگی میں اس کی پرستش کرتے۔ لیکن جب زمین کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں، اس کی بادشاہیوں کے تعلق سے، تو اس میں گناہ ہی گناہ ہے، بدی ہے۔ اور آسمان جو ہے یہ دائمی ہے، یہ ایٹرنل ہے، لیکن زمین جو ہے وہ دائمی نہیں ہے، زمین ختم ہونے والی ہے۔ اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس موجودہ جہان کو کہ گناہ میں جو شکل پکڑے ہوئے ہے، گناہ کے اندر اس کی شکل جو ہے وہ بھیانک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ جہان جو ہے، یہ زمین جو ہے یہ آہستہ آہستہ مٹتی چلی جا رہی ہے، اس کو زوال ہے، یہ زوال کا شکار جو ہے یہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے پالوس رسول آج کے لوگوں کو، کلیسیاؤں کو، ایمانداروں کو، مقدسوں کو جو ہے وہ ہیونلی تھنگس پر اپنے خیال باندھنے کو کہتا ہے۔ یعنی ہمارے خیال، ہماری سوچیں جو ہیں وہ زمینی نہیں ہونی چاہیے۔ زمین، اس کی چیزیں، اس کی بادشاہیاں، اس کا بادشاہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو آسمان ہے، جو آسمان کی چیزیں، یہ نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ دائمی ہے۔ اس لیے پالوس رسول کلیسیاؤں کو، مقدسوں کو، آج کی دنیا کے لوگوں کو، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کو ڈیوائن ڈائریکشن دیتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، اور دوسرا زمین کی چیزوں کے نہیں۔ یعنی اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو اس کی خواہشات سے، اس کی ڈیزائر سے، اس کی رنگینیوں سے، اس کی بادشاہیوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ نکالنا ہے۔ یعنی گو ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایسے دکھائی دیں کہ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں، بلکہ کسی اور ہی جہان کے، یعنی عالم بالا کے ہم ہیں۔ تو یہ خیال ہمیں باندھنا ہے۔ اور کلسیوں کی 3 باب کی جو پہلی آیت پڑھی، اس میں پہلے پالوس رسول کہتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، اور وہ کہتا ہے کہ جہاں پر مسیح ہے، اور دوسری آیت میں وہ کہتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو۔ تو اس کا یہ بڑا سادہ سا اس کا مطلب ہے
کہ ہمیں عالم بالا آسمان کی چیزوں کے پیچھے پڑے رہنا ہے، ان کی تلاش کرنی، ان کے خیال میں رہنا ہے، یعنی ہمارے خیالات یہ آسمانی خیالات ہونے چاہیے۔ اور آسمانی خیالات کا مطلب ہے کہ آسمان کے تعلق سے سوچنا اور اس میں مگن رہنا، دنیا کے خیالات میں نہیں۔ دنیا کے خیالات میں اگر رہیں گے تو دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچے، دنیا کی خواہشات ہمارے اندر جنم لیں گے، اور پھر ہم ان خواہشات کے ذریعے سے گناہ کو اپنی زندگیوں میں دعوت دیں گے۔ اور جب کوئی شخص گناہ کو اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے، اس کو آنے دیتا ہے، تو وہ دنیا میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور ہر طرح کی دنیاوی خواہش جس شخص کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کے اندر گناہ آتا ہے۔ یعنی جس شخص کے اندر دنیا کے خیالات اٹھتے ہیں وہ دنیا کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، لیکن جس کے اندر آسمان کے عالم بالا کے خیال اٹھتے ہیں وہ ان کو سوچتا رہتا ہے، ان میں مگن رہتا ہے، ان کو آسمانی چیزیں اپنی طرف کھینچے گی، اور وہ خداوند کی بادشاہی میں آسمان پر پہنچایا جائے گا۔ جس طرح ایک شخص جواہرات کے تعلق سے جو لوگ اس کو ڈھونڈتے ہیں، اس کی تلاش میں رہتے، یا ہیروں کی یا موتیوں کی، ان کی کبھی زندگی کو پڑھیں، ان کے تعلق سے سوچیں، جب تک وہ جواہرات کو، ہیرے موتیوں سونے چاندی کو حاصل نہیں کر لیتے، ان کے اندر جستجو جو ہے وہ لگی رہتی، وہ انہیں خیالات میں پڑے ہوتے، وہ ہیروں کے تعلق سے سوچتے، موتیوں کے تعلق سے سوچتے، اور پلاننگز بناتے ہیں کیسے وہ ان کو حاصل کر لیتے، کیسے وہ ان کو حاصل کر سکتے ہیں، رات دن ان خیالات میں پڑے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم آسمان کی چیزوں کے تعلق سے بات کرتے تو ہمیں بھی رات دن ہر لمحہ سوچنا ہے، ان آسمانی چیزوں کی، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کرنی، اور ان کے خیال میں، اسی جستجو میں ہمیں رہنا ہے کہ ہمیں آسمان اور آسمان کی چیزوں کو حاصل کرنا ہے۔ جب ہم گریک لینگویج کو دیکھتے ہیں، جو تلاش، سیکھ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ زیٹیو، جس کا مطلب ٹو سیک، ایک اس کا مطلب ہے میڈیٹیشن، ایک اس کا مطلب ہے ریزننگ، یعنی تلاش کرنے کا جو مطلب ہے، جو ہمیں یونانی زبان کے سے ملتا ہے، اس کا مطلب تلاش کرنا بھی ہے اور میڈیٹیشن بھی ہے، یعنی سوچتے رہنا، ایک چیز پر غور و فکر کرتے رہنا میڈیٹیشن ہے۔ اور ریزننگ کا مطلب ہے ایکشن آف تھنکنگ، یعنی ایک چیز کے تعلق سے مسلسل سوچنا۔ اور جب ہم مائنڈ، خیال کی بات کرتے ہیں تو یونانی زبان میں جو خیال کا، مائنڈ کا جو مطلب آیا ہے وہ ہے فرانیو، جس کا مطلب خیال ہے، سوچنا، تھنکنگ، یعنی جو مائنڈ ہے، جو خیال ہے، وہ ریزننگ کرنا ہے، وہ بھی مسلسل کسی چیز کے تعلق سے سوچنا ہے۔ یعنی جب تلاش اور خیال کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم
صرف تلاش نہ کریں، صرف تلاشی سے نہیں بلکہ اس کے تعلق سے ہمیں ریزننگ کرنی ہے، میڈیٹیشن کرنی ہے، خیال اس کے تعلق سے بنانا ہے۔ اور حقیقی طور پر اگر کوئی شخص، اگر کوئی بہن، اگر کوئی بھائی ایماندار، اگر کوئی حقیقی طور پر عالم بالا کی چیزوں کا مشتاق ہے تو وہ اس کی تلاش کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مائنڈ کی ایسی پروگرامنگ کرے گا کہ اس کے مائنڈ کے خیالات جو ہیں وہ عالم بالا کے ہوں گے۔ اور پروگرامنگ ہم جانتے ہیں جیسے ہم کمپیوٹرز میں کرتے ہیں، اور پروگرامنگ جب ہم کمپیوٹرز میں کرتے ہیں تو جو ہماری مرضی ہوتی ہے، جو ہم چاہتے ہیں ویسے ہی پروگرامنگ کرتے ہیں، اور جب ہم کوئی سافٹ ویئر رن کرتے ہیں تو وہ ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے ہم نے اس کی پروگرامنگ کی ہوئی تھی۔ اسی طرح ہمیں اپنے ذہن کی، اپنے مائنڈ کی ایسی پروگرامنگ کرنی ہے کہ اس ذہن کے اندر جو ہے وہ عالم بالا کے خیال اٹھیں، خداوند یسوع مسیح کے تخت کو دیکھنے کے خیال اٹھیں، باپ کے تخت کو دیکھنے کے خیال اٹھیں، فرشتگان کے ساتھ ورشپ کرنے کے خیال اٹھیں، مقدسوں کے ساتھ آسمانوں پر، عالم بالا پر پرستش کرنے کے خیال اٹھیں، خدا کی بادشاہی کی چیزوں کو دیکھنے کے خیال اٹھیں، خدا کی ذات کو روبرو دیکھنے کے خیال اٹھیں۔ ایسی پروگرامنگ ہمیں اپنے ذہنوں کی کرنی ہے کہ اس میں صرف ہیونلی تھاٹس، ہیونلی جو ہیں وہ تھنگز اس میں آئیں، دنیا کے خیال نہیں، دنیا کی چیزیں نہیں۔ ایسی پروگرامنگ کرنی ہے ہمیں کہ اس ذہن کے اندر دنیا کے خیال اٹھے ہی نہ، آنے ہی نہ پائیں۔ اور ہمیں دنیا میں ایک ایسا انسٹرومنٹ ملتا ہے جس کو کمپاس کہتے ہیں، یہ ایسی ڈیوائس ہے جس سے ہم سمت کا جو ہے وہ تعین کرتے ہیں، اور اس ڈیوائس کو، کمپاس کو اس طرح سے تیار کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے کہ جو مرضی کر لیں اس کی سوئی جو ہے وہ آپ کو نارتھ کی طرف ہی ملے گی۔ یعنی اس طرح سے اس کو، اس کی تیاری کی جاتی ہے، اس کو سیٹ کیا جاتا ہے، اس سوئی کو جو مرضی ہو جائے اس کو الٹا کر لیں، سیدھا کر لیں، اس کو گھما لیں، وہ سوئی نارتھ کی طرف، شمال کی طرف ہی جو ہے وہ رخ کرے گی، اسی کی طرف جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کمپاس کی سوئی جو ہے وہ مشرق کی طرف چلی جائے یا مغرب کی طرف چلی جائے یا جنوب کی طرف، ایسا نہیں۔ جیسے مرضی اس کو آپ الٹا سیدھا گھمائیں وہ ہمیشہ نارتھ، شمال کی طرف ہی جائے گی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں روحانی طور پر اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی روح کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے، اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا ہے کہ دنیا میں جیسے مرضی حالات آ جائیں، جیسا مرضی برا وقت ہم پر آ جائے، جیسا مرضی جو ہے وہ حال ہمارا ہو جائے، ہمارا مائنڈ، ہمارا دل، ہماری روح کمپاس کی طرح خداوند کی طرف، آسمان کی طرف، آسمان کی چیزوں کی طرف ہی جائے۔ ایسی ہمیں تیاری کرنی ہے اپنے مائنڈ کی، ایسا ہمیں اپنے مائنڈ کو بنانا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، جیسے مرضی حالات ہوں، ہمیں آسمانوں کی طرف ہی جانا ہے، آسمان کے تعلق ہی سوچنا ہے، عالم بالا کے تعلق سے ہی سوچنا ہے، کرائسٹ کے تعلق سے سوچنا ہے، جہاں پر یسوع مسیح ہے، جہاں پر یسوع مسیح ہے وہاں پر پیس ہے، جہاں پر یسوع مسیح ہے وہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں پر انسان کے لیے، راست بازوں کے لیے
برکتیں ہی برکتیں. وہاں پر کوئی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے, وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمیں اپنے مائنڈ کی پروگرامنگ کو جو ہے اس طرح سے کرنا ہے کہ اس ذہن کے اندر جو ہے وہ آسمان, خدا, بیٹا اور پاک روح کے خیالات اس میں ہوں. اور یہ کیسے ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کر سکتے ہیں؟ یا کیسے ہم اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ عالم بالا کی چیزوں پر جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں؟ جب یہ تب ہی ہوگا جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جلائے جائیں گے. اور اس بات کو پولس رسول بڑی وضاحت سے رومیو کے خط میں اس کے 6 باب میں جو ہے وہ بیان کرتا کہ کیسے ہم جو ہیں وہ اس طرح سوچ سکتے ہیں, کیسے اپنے دماغ کی, اپنے ذہن کی, اپنے مائنڈ کی ہم پروگرامنگ کر سکتے ہیں. تو پولس رسول بڑی ڈیٹیل سے بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے, انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے. اور وہ اس بپتسمے کے وسیلہ سے, یعنی موت کے بپتسمے کے وسیلہ سے, وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ دفن ہوئے ہیں. چنانچہ خدا نے بھی اپنے بیٹے کو اپنے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا, اسی طرح ہم بھی نئی زندگی پائیں گے, حاصل کریں. یعنی بپتسمے کے تعلق سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے, جس کا مطلب ہے مرنا اور جی اٹھنا. بپتسمے کا مطلب گناہوں کو دھونا نہیں ہے جیسا لوگ کہتے ہیں. بپتسمے کا مطلب جو ہے وہ مسیح کے ساتھ مرنا اور جی اٹھنا. اور جب ہم موت کی مشابہت سے جو ہے وہ اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے ہیں, تو پھر ہم لازمی ہے کہ جی اٹھنے کے مشابہت سے جو ہے وہ یسوع مسیح کے سے جو ہے وہ ضرور ہی باپ کے ساتھ ہم پیوستہ ہوں گے. یعنی ہمیں جب تک ایک انسان مرتا اور جی اٹھتا نہیں ہے, وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا, وہ حقیقی مسیحی نہیں بن سکتا. یعنی مرنا اور جی اٹھنا مسیح کے ساتھ, یہ پانی کے وسیلہ سے ہم جو ہے وہ کرتے ہیں, بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم کرتے ہیں. اور جب ہم اپنے آپ کو دفن کر دیتے ہیں اور نئی زندگی ہم پاتے ہیں, ہم مسیح کے ساتھ اس کی ذات میں جلائے جاتے ہیں, تو اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب اب ہم زندہ ہیں تو یہ ہماری پرانی انسانیت نہیں ہے, بلکہ ہم نے اپنی موت سے جو ہے وہ اس بدن کو, گناہ کے بدن کو جو ہے وہ بیکار کر دیا, اس کو مردہ کر دیا ہے. مسیح کے ساتھ مرنے اور جٹنے کے وسیلہ سے اس گناہ کے بدن کو ہم نے بیکار کر دیا. یعنی اب یہ گناہ کا بدن جو ہے یہ ہمارے اندر جو ہے یہ جوش نہیں مار سکتا. یعنی اب ہم نئے ہیں, مسیح کے ساتھ جلائے گئے, اب ہم پرانے نہیں, نئے ہیں. اب ہم پرانی مخلوق نہیں جو آدم سے تھی, بلکہ ہم نئی مخلوق ہیں. اب ہم پرانے آدم سے نہیں, بلکہ پچھلے آدم خداوند یسوع مسیح سے ہم نئے ہو چکے ہیں. اور جو نئے ہیں وہ ذہن کے اعتبار سے بھی نئے ہیں, ان کی ذہن, ان کی سوچیں, ان کے خیالات جو ہے وہ نئے کر دیے گئے. یہ یسوع مسیح کے فضل کی بدولت ہوا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ موجودہ جہان کی جسمانی کاموں کے سبب سے نہیں, یا موجودہ جہان کے طور پر ہم اپنی زندگی بسر نہیں کر رہے, بلکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے طور پر اس کے مرضی کے مطابق نئے ہو جانے سے اس کی ذات کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اس کی پرستش ہم کرتے ہیں اور ہمیں کرتے رہنا. اور آسمان کی چیزیں جو ہیں یہ خوبصورت چیزیں, زمینی چیزیں جیسا میں نے پہلے بیان کیا, یہ
ختم ہونے والی ہیں، اور یہ چیزیں انسان کو تباہ اور برباد کرنے والی دنیاوی چیزیں انسان کو ہلاکت کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتی ہیں، اور لے کر لوگوں کو لے کر جا رہی ہیں جو خدا پر ایمان نہیں لے کر آئے، جو یسوع مسیح کے ساتھ نہیں جلائے گئے، وہ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوں گے، ہلاکت میں جائیں گے۔ اور آسمان جو دائمی ہے، جس کی ہر ایک چیز خوبصورت ہے، پائیداری اس کو ہے، ایٹرنل ہے، ان چیزوں کے پیچھے ہمیں جانا ہے، تلاش کرنی، اور ان کے خیال میں جو ہے وہ ہمیں رہنا ہے، مائنڈ سیٹ کو ہم نے کرنا ہے۔ آسمان سے جو بھی چیز آتی ہے، یا آسمان پر جو بھی چیز ہے، وہ برکت کا باعث ہے۔ اور زبور نویس سام 121 میں کہتا ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف لگاؤں گا، میری کمک کہاں سے آتی؟ میری کمک خداوند سے آتی۔ پہاڑوں سے مراد بلندی، عالم بالا، جہاں پر خداوند ہے، یعنی میں اپنی آنکھیں اس کی طرف لگاؤں گا۔ میری مدد جو ہے وہ آسمان سے آتی ہے، اور آسمان سے آنے والی مدد کا، آنے والے زور کا، آنے والی قوت کا جو ہے وہ کوئی مقابلہ اس دنیا کا شخص ابلیس جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں اپنی آنکھیں اس کی طرف لگانی ہے۔ اور دوسری بات، آسمان سے جو چیز آتی ہے وہ اس دنیا کے لیے برکت کا باعث، اس دنیا کے لیے جو ہے وہ برکت لے کر آتی ہے۔ اور ہم خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں زندگی کی روٹی، یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے آئی۔ بیابان میں تو موسیٰ نے تمہیں من کھلایا، تم نے کھایا اور تم مر گئے، لیکن یہ روٹی، یہ جو آسمان سے اتری ہے، یہ جو آسمان سے آئی ہے، یہ روٹی جو کوئی کھائے گا وہ مرے گا نہیں، ہلاک نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پہ۔ یہ روٹی یسوع مسیح جو آسمان سے اتری ہے، یہ روٹی جو ہے، جو آسمانی روٹی ہے، جو عالم بالا کی ہے، اس سے ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ہم پاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں کو کہا کہ تم نیچے کے ہو، میں آسمانی ہوں، میں نیچے کا نہیں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے دلیری کے ساتھ یہودیوں کو جتایا، بتایا کہ تم زمینی ہو اور میں آسمانی ہوں۔ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو ضرور اپنے گناہوں میں جو ہو وہ مرو گے، یعنی کہ ضرور اپنے گناہوں کی وجہ سے تم ہلاک ہو گے۔ یعنی جو نیچے کے ہیں، جو زمینی ہے، ان کے لیے ہلاکت کو مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن جو آسمانی ہے، جیسا کرائسٹ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ مر کر زندہ ہوا ہے، اس نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ اس زمین کا نہیں بلکہ آسمان کا تھا، عالم بالا کا تھا، اور بعد میں مرنے کے اور جی اٹھنے کے بعد وہ پھر آسمانوں پر چلا گیا۔ تو اسی طرح جو مسیح اس دنیا میں آیا ہے، جو آسمانی تھا لیکن اس دنیا کا نہیں تھا، جو عالم بالا کا تھا، نیچے کا، اس دنیا کا نہیں تھا، وہ اس لیے آسمانوں سے زمین پر آیا، جو آسمانی تھا اس لیے آسمان سے آیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے کر آئے اس کو اس زمین سے نکال کر اس کو آسمانی بنا دے، اس کو نیچے سے نکال لے، زمین سے، گناہوں کی گہرائیوں سے نکال کر اس کو آسمانی بنائے، تاکہ جو آسمانی ہوں گے ان کو وہ اپنے ساتھ آسمانوں پر لے کر جائے گا۔ زمینی نہیں جا سکتے۔ خداوند یسوع مسیح کا آنا آسمان سے ہمیں آسمانی بنانا ہے، ہمیں عالم بالا کا بنانا ہے۔ اس لیے عزیزو،
جب یسوع مسیح اس دنیا میں رہا جو آسمانی تھا، اس نے دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھا، وہ اس دنیا کا ہے ہی نہیں تھا۔ اسی طرح جب ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اب ہم آسمانی ہو چکے، عالم بالا کے ہو چکے، تو ہمیں بھی اس زمین پر رہتے ہوئے اس دنیا سے کچھ تعلق نہیں رکھنا، بلکہ آسمانی عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہنا، تلاش کرنی، خیال کرنا، اور خدا کی حضوری میں جو ہے وہ بڑھتے چلے جانا۔ خداوند یسوع مسیح نے پہلا تو اس کو کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، اگر ہوتی تو میرے شاگرد جو ہے وہ اس بادشاہی کے لیے لڑتے اور مجھے یہودیوں کے حوالے نہ کرنے دیتے۔ یعنی میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، میری بادشاہی آسمان کی بادشاہی، میں آسمانی ہوں، میں اس دنیا کا نہیں ہوں۔ جب مسیح اس دنیا کا نہیں ہے، اس کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے بلکہ آسمان کی ہے، تو ہم جو مسیح میں جلائے گئے ہیں، ہم جو آسمانی بنا دیے گئے ہیں، پھر ہم کیوں اب تک اس دنیا کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی مسیح کی طرح زندگی بسر کرنی، اور مسیح نے کہا کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو، یہ چیزیں تمہیں ایسے ہی مل جائیں۔ یعنی پہلے آسمان کی بادشاہی، یسوع مسیح کی کنگڈم کو ہم نے تلاش کرنا ہے، اس کے خیال میں رہنا، اس راست بازی کو جو خدا کی ہے، آسمانوں پر ہے، اس کی پاکیزگی کو، اس کو حاصل کرنا ہے۔ یہ دنیاوی چیزیں تو ایسے ہی انعام میں خدا ہمیں دے گا، جو خدا کے لوگ ہیں، جو آسمانی لوگ ہیں، جو عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، جنہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہیونلی بنا لیا ہے، وہ جو ہے وہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں، عالم بالا کی چیزوں کے فکر میں، عالم بالوں کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی چیزیں جو ہیں آٹومیٹکلی ان کے پیچھے جو ہیں وہ آتی چلی جاتی، ان کو بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خود ہی خدا ہمیں یہ برکتیں دے دے گا۔ ہمارا خیال ہے اس کے خیالوں میں رہنا، آسمان کی چیزوں کے خیال میں رہنا، زمین کی فکر جو ہے وہ ہماری خدا کرتا ہے، اور وقت پر ہر ایک برکت، ہر ایک ضرورت کو وہ ہماری پوری کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور آسمانی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، دنیا کے لیے یہ چیزیں نہیں۔ اور ہم نے جو فلپیوں کے خط میں سے حوالہ پڑھا کہ ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کا پیٹ ان کا خدا ہے، اور وہ اس دنیا کے خیالات میں رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے چال چلن سے خداوند یسوع مسیح کے صلیب کے دشمن ہیں، یعنی وہ اپنے چال چلن سے، اپنے طرز زندگی سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ مسیح کے مخالف ہیں، اس کے دشمن ہیں۔ ہر ایک وہ کام جو خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے آئین کے مطابق نہیں ہے، وہ کام جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا جو ہے مخالف ہے، وہ کام کرنے والا یسوع مسیح کی مخالفت کرتا ہے، وہ کام گناہ کرنے والا شخص خداوند یسوع مسیح اس کی صلیب کا دشمن ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی صلیب پر، ہمارا کفارہ دے دیا، پھر بھی وہ بے سمجھ بیوقوف شخص جو ہے وہ دنیا داری میں، گناہ میں زندگی گزار رہا ہے، اور اپنے گناہ کی زندگی سے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ یسوع اور اس کی صلیب کا دشمن ہے۔ ایسے لوگ، ان کا انجام ہلاکت ہے۔ یہ جو ہلاکت ہے صرف جسمانی ہلاکت نہیں ہے، یہ روح اور بدن دونوں کی ہلاکت ہے۔ یعنی خدا جو ہے اس شخص کے بدن اور اس کی روح کو ہلاک کرے گا، اس کو جہنم میں ڈال دے، وہ وہاں پر ہلاکت میں، تکلیف میں، مصیبت میں
رونے میں اب تک جو ہے وہ رہے گا. ان کا انجام ہلاکت ہے اور ان کا خدا ان کا پیٹ ہے. یعنی وہ خدا کی پرستش نہیں کرتے, خدا کے نام کو عزت اور جلال نہیں دیتے, بلکہ وہ اپنی خواہشوں کو, اپنی ڈیزائر کو پورا کرتے ہیں. ان کا پیٹ ان کا خدا ہے. یعنی وہ دولت کے پیچھے بھاگتے, وہ فراڈ سے حاصل کرتے, وہ غلط کاموں سے حاصل کرتے, وہ رات دن اس دولت کو حاصل کرنے میں جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. انہوں نے اس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. خدا کو اتنی ترجیح نہیں دیتے, بلکہ اس دولت, اس شہرت کے پیچھے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, عیش و عشرت کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں. وہ ان چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو لطف اندوز کر سکے. وہ ہلاکت میں جائیں. اور ایسے لوگ آسمانی خیالوں میں نہیں ہوتے, ایسے لوگ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں نہیں ہوتے, بلکہ دنیا کے خیالات میں رہتے. دنیا کے خیالات میں رہنے والا شخص ہلاکت میں جائے گا. اس لیے اگر آپ میں سے آج کوئی سرمن دیکھ رہا ہے, وہ اپنی زندگیوں کو چیک کرے کہ کیا اس کے اندر دنیاوی خیال ہے, کیا دولت کا بت اس نے بنایا ہوا ہے, کیا اس کا خدا اس کا پیٹ ہے, یا اس کا خدا یہوہ ہے, یا اس کا خدا خداوند یسوع مسیح, یا اس کا خدا ہولی اسپرٹ. اگر وہ دنیا پر چل رہا ہے, دنیا کے خیالات کی طرف اس نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے, اپنے ذہن کی پروگرامنگ اس نے دنیا کے خیالات کے مطابق کی ہوئی ہے, تو وہ شخص جو ہے وہ ہلاک ہوگا. وہ عالم بالا پر نہیں جا سکتا. عالم بالا پر وہ جائیں گے جو خداوند یسوع مسیح کے مطابق جن کا چال چلن ہے, جو جن کی طرز زندگی خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق ہے, اور وہ زمینی خیالات کی طرف نہیں مائل. ان کے اندر زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے. جب ہم آسمانی خیالات اپنی زندگی میں, اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں گے, پھر یہ دنیا نہیں بلکہ آسمانوں کی طرف ہم آٹومیٹکلی کھنچتے چلے جائیں گے, جہاں پر باپ ہے, جہاں پر خداوند یسوع مسیح ہے. اور یاد رکھے کہ خداوند یسوع مسیح کے اندر جب ہم جلائے گئے ہیں تو ہماری ہمیشہ کی زندگی آسمانی مقاموں پر جو ہے وہ محفوظ کر دی گئی ہے. وہ باپ نے پوشیدہ کر دی ہے, اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. اور گو یسوع مسیح آسمان پر بیٹھا ہے, یسوع مسیح آسمانی مقام میں بیٹھا ہوا ہے, تخت نشین ہے باپ کے دہنے ہاتھ. تو خداوند یسوع مسیح کی ذات کے اندر جو ہم آسمانی ہے, وہ یسوع مسیح کے سات آسمانی مقاموں پر بٹھا دیے گئے ہیں. گو جب خدا اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کے اندر جو اس کے دہنے ہاتھ پر جو ہے تخت پر بیٹھا ہے, وہ اپنے بیٹے کے اندر جو ہے وہ راس باسوں کو جو زمین پر ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ آسمانی مقاموں پر بٹھا دیے گئے. تو اس لیے یہ دنیا اور اس کی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی, مٹ جائیں گی. اگر رہے گا تو وہ عالم بالا, اگر رہے گا تو وہ عالم بالا کی چیزیں ہیں, باقی سب تباہ ہو جائے گا. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ ایکسیس دی ہے آسمانی مقاموں پر آنے کی, تاکہ ہم اس کی بادشاہی میں جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی بادشاہی میں داخل ہوں اور اس کا لطف لے سکیں. اور یسوع مسیح جو ہے وہ آسمانوں پر جانے کی سیڑھی ہے, اور یہ سیڑھی یعقوب نے بیابان میں دیکھی جب وہ سو رہا تھا کہ ایک سیڑھی جو آسمان سے زمین تک ہے, اور اس سیڑھی پر سے فرشتے اوپر آ رہے ہیں, نیچے جا رہے ہیں. یعنی یہ سیڑھی خداوند یسوع مسیح, خداوند یسوع مسیح وہ سیڑھی ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے تخت کے پاس
خود عالم بالا پر جو ہے وہ اس سیڑھی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جا سکتے. اس لیے ہمیں زمینی نہیں آسمانی بننا ہے, اور جو ابھی تک زمینی ہے وہ توبہ کریں, خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں, تاکہ وہ زمین نہیں بلکہ آسمانی بن جائیں, اور جو آسمانی ہے وہ خداوند کے تخت کے پاس عالم بالا پر اس کی چیزوں کا جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ جائیں گے. اور پولس رسول جو ہے وہ تیتس کو نصیحت کرتا ہے کہ کیونکہ خدا کا وہ فضل جو ظاہر ہوا ہے, جو آدمیوں کی نجات کا باعث ہوا ہے, وہ تربیت دیتا ہے کہ ہم ہر طرح کی بے دینی اور دنوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان کے اندر پرہیزگاری, راست بازی اور دینداری کی زندگی کو گزاریں, کیونکہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آسمانی جو ہے, ہم جو آسمانی ہیں, ہمیں یہ بات ظاہر کرنی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہمارا کوئی واسطہ اس دنیا سے نہیں ہے. ہمیں پرہیزگاری, دینداری اور راست بازی میں زندگی بسر کر کے ہی یہ ثابت کریں گے کہ ہم آسمانی ہیں, زمینی نہیں ہیں. ہم اس دنیا کے نہیں ہیں, جس طرح مسیح اس دنیا کا نہیں ہے. اس دنیا کا ابلیس ہے, اس دنیا کے لوگ جو اس کی مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں, جو بے دینی جن کی زندگی میں پائی جاتی ہے, جن کے اندر دنوی دنیا داری کی خواہشات پائی جاتی ہیں, وہ اس دنیا کے ہیں. اور جلد ہی خدا اس دنیا کے, اس زمین کے بادشاہ کو اور اس کے اندر جو لوگ ہیں جو اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں ان کو ہلاک کرے گا, لیکن وہ اپنے لوگوں کو عالم بالا پر, اپنے لوگوں کو وہ آسمان پر جہاں پر وہ ہے وہ لے کر آئے گا. تو بس جو دنیا میں ہے توبہ کریں اور خدا یسوع مسیح کو قبول کریں. اور آج کی جو ڈیوائن ڈائریکشن, سیٹ یور مائنڈ آن دا تھنگس ابو, عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو. جس شخص نے سنا ہے, میرا ایمان ہے کہ اس نے ضرور خدا ان کی برکت کو رسیو کیا ہے, اور اس نے یہ جانا ہے کہ دنیا نہیں بلکہ آسمانی چیزوں کی تلاش میں, آسمانی چیزوں کے خیال میں ہمیں رہنا ہے. اور آج جس زندگی نے آج کے کلام سے توبہ کی کہ وہ زمینی نہیں بلکہ اب سے آسمانی بنے گا, آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہے گا, آسمان کے خیالوں میں رہے گا, میں اس بہن بھائی کو دعوت دیتا ہوں وہ ٹیمپل آف گاڈ چرچ بیت الہم چوک باہر کلونی کو جوائن کرے, تاکہ وہ خدا کی مزید برکات کو حاصل کرنے والا ہو. اور خدا کے خادم جو ہے وہ ایٹرنل ریفیوج کے تعلق سے جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. آئیں اس سیریز سے برکت پائیں, اپنے خاندانوں کو لے کر آئیں, اور آسمانی چیزوں کے, عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہیں. خداوند آپ کو برکت دے. اور ہم اسی طرح نیکسٹ جمعرات کو پھر ایک نئی ڈائریکشن کے ساتھ, ایک نئے جذبے کے ساتھ, نئے ولولے جوش کے ساتھ ہم پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو.